मोहब्बत का टकराव। अगरचे अपने मसीही अजीज़ों के साथ मुस्बत राय का इजहार बहुत आसान और काबिल लुत्फ़ महसूस होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी हालात बन जाते हैं जब हमें इन सब मुश्किल और तकलीफ दह हालात को बराह रास्त निमटना पड़ता है। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ, और अगर हम यहूदा का जिक्र करें तो शायद हम ज़्यादा आसानी से उसकी असल शनाख्त कर सकते हैं। ज़ाती तौर पर मेरा यह मानना है कि शायद वो यहूदी अकीदा से ताल्लुक़ रखता था, और उसकी एक वजह यह भी है, जैसा कि हम देखते हैं कि यहूदा असल में याकूब का भाई भी था। पर याकूब कौन था? चलें ज़रा इसके तारुफ पर गौर करते हैं। जो यहूदा का आम ख़त पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है। और यहाँ ये वो याकूब नहीं है जो यूहन्ना का भाई है, ये वो याकूब है जो दरअसल यीशु मसीह का सुतेला भाई है, और वो यरूशलेम की कलीसिया का एक मोतबर बुजुर्ग के तौर पर शुमार किया जाता था, और वो था भी। चूँकि यहूदा भी यीशु मसीह का सौतेला भाई था, तो ये भी हमें इस बात की तरफ इशारा करते हुए नज़र आती है कि वो दरअसल कौन है। उससे पहले मैं कलाम मुक़द्दस में उसके बयान करदा सलाम जो यहूदा का आम ख़त पहले बाब की पहली और दूसरी आयत को मुकम्मल करता हूँ। उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाब में अज़ीज़ और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज़्यादा हासिल होती रहे। अब मैं इस बात को इस तरह आगे बढ़ाता हूँ कि यहूदा याकूब का भाई और यीशु मसीह का भी निस्फ भाई है। हम मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब और उसकी 55 और 56 आयत में यीशु मसीह के भाइयों और बहनों के बारे में भी सीखेंगे। वो असल में यीशु मसीह के सुतेले या निस्फ भाई और बहनें थीं। यहाँ आप देखते हैं कि यीशु वापस अपने इलाके नासरत में आया, जहाँ उसके वालिद यूसुफ के ज़ेरे साया रहते हुए वो एक बड़ाई के तौर पर पला बढ़ा। मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब की 55 और 56 आयत में हम निस्फ भाइयों और बहनों का जिक्र देखते हैं। क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और सब ने कहा, क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? यीशु अब 30 साल की उम्र में दाखिल हो गए हैं, और पहले ही से वो मिनिस्ट्री के कामों में भी शामिल हैं। और इसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई याकूब, ये वही याकूब है जो बिल आखिर यरूशलेम में एक बुजुर्ग रहनुमा के तौर पर जाना जाता था, और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं। और यहूदा यही वो यहूदा है जो दरअसल यीशु मसीह का निस्फ भाई भी है। और फिर वो कहता है, क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? और फिर ये सब कुछ कहाँ से आया? दूसरे अल्फाज में वो खुदा के बेटे होने का दावा पेश कर रहा है। अब इस मुद्दे पर बात करने की असल वजह इस अहम नुक्ता को पेश करना है जो कि आम लोगों के मुँह ज़ुबानी सुनाया जाता है कि यहाँ पर जिन अशख़ास का जिक्र मिलता है वो हकीकत में महज रिश्तेदार थे, वो मसीह यस्सु के हकीकी बहन भाई नहीं थे। और जिस तरह से कलाम में उनका जिक्र मिलता है, उससे उनके आपस में कज़न होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिलते। वो सब आपस में भाई बहन थे। दूसरे अल्फाज में, चूँकि यस्सु की पैदाइश के बाद वो एक कुंवारी ना मानी जाती थी, फिर भी उसके अपने शौहर से ताल्लुकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई थी। फिलहकीकत वो उस ज़िम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम दे रही थी जिसको खुदा ने उसके ज़िम्मे लगाया था। इसी वास्ते कलाम में लिखा है, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, मरियम अगर एक ऐसी बीवी ना होती जो अपने शौहर की क़राबत रखती, तो वो यकीनन खुदावंद की रज़ा के ख़िलाफ़ काम कर चुकी होती। आप देखते हैं कि इसी दौरान यीशु मसीह के बहन भाई भी जन्म लिए, और यहूदा और याकूब उनमें से थे, और वो अपने आप को याकूब के भाई के तौर पर मुतारिफ़ कराता है। और दूसरी कई वजूहात में से एक ये भी कि जब वो अपने आप को याकूब का भाई बताता है तो वो लोगों को अपनी अहमियत से रोशनास कराना चाहता है। और यही बात सबसे अहमियत की हामिल है। वो अपने आप को याकूब का भाई बताना इसलिए चाहता था क्योंकि याकूब उस वक्त यरूशलेम में बुजुर्ग रहनुमाओं में शुमार होता था। अब उसके भाई के मुतालिक एक और दिलचस्प हवाले को देखते हैं जो हमें यूहन्ना की अंजील उसके 7वें बाब की दूसरी आयत में मिलता है। और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक थी, बस उसके भाइयों ने उससे कहा। अब यहाँ पर जिन अल्फाज में यीशु मुखातिब है, उसका मकसद उसकी तारीफ़ करना नहीं, और उसकी वजह यही है कि वो गैर ईमानदार हैं, और वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि उनका भाई ही निजात दहिंदा है, बल्कि वो उससे नाराज़ हुए। यूहन्ना की अंजील 7 बाब की 2 से 5 आयत में भाइयों की बेइत्कादी का जिक्र मिलता है। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे।
اور ہمیں اس حوالہ میں اس کے بھائیوں کی بے اعتقادی کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں وہ اپنے بھائی یسوع مسیح کو دنیاوی مشہوری کے حصول کے مجرم کے طور پر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، اور یہاں یوحنا اس بات کی وضاحت کو حاشیے میں لکھ کر بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یسوع مسیح کی افزائش ایسے بھائیوں اور بہنوں میں ہوئی تھی جو اس پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے، لیکن کہانی کے اس اصل مقصد سے پردہ تب اٹھتا ہے جب یسوع ان کے درمیان بالا خانہ میں موجود ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور یسوع مسیح کے بھائیوں کے متعلق ایک اور حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اعمال کی کتاب پہلے باب کی 12 اور 13 آیت میں لوکا رسول اس حوالہ کو یوں قلم بند کرتا ہے: تب وہ یعنی اس کے شاگرد اس پہاڑ سے جو زیتون کہلاتا ہے، اور یسوع مسیح اس وقت صعود فرما چکے تھے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ رہتے تھے، اور یہ جس مقام پر ہوا وہ مریم کے گھر کا بالا خانہ تھا، اور یہ یوحنا کی ماں مریم تھی جو مرکز کہلاتا تھا۔ ہم اس کے شوہر اور مرکز کے والد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، شاید وہ رومی جنگوں کے دوران شہید کیا جا چکا تھا، لیکن ظاہراً اسے ایک شاہانہ انداز زندگی سے نوازا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ موجود تھا، اور وہ سب شاگرد اکثر اس بالا خانہ میں جمع ہوا کرتے ہوں گے۔ اس بالا خانہ میں کون کون موجود تھا؟ پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا۔ دراصل یہ ایک دوسرا یعقوب ہے۔ یہ سب کے سب یک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ یہ سب عورتیں کون تھیں؟ یہ وہی سب عورتیں تھیں جنہوں نے یسوع مسیح کی 3.5 سال کی مسافت میں اس کی حمایت اور پیروی کی۔ مریم مگدلینی بھی ان میں سے ایک تھی۔ یسوع کی ماں مریم بھی اس میں شامل تھی۔ چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ۔ اب کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ وہ اب جانتے ہیں کہ ان کا بھائی یسوع مسیح ہی نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کی پیروی اور پرستش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کے پس منظر سے واقف کرانا چاہتا تھا، کیونکہ تبھی آپ کو یہودا کے اس چھوٹے خط کو لکھنے کی اصل وجہ سے مطابقت ملے گی۔ اس کا خدا تعالیٰ کے بیٹے سے بہت گہرا تعلق تھا۔ یسوع مسیح نہ صرف اس کا ذاتی خدا اور نجات دہندہ بلکہ اس کا خون کے اعتبار سے نصف بھائی بھی تھا۔ یہودا کے اصل مقصد پر دھیان دیں۔ میں آپ کو اس بات کی گہرائی تک لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ یہودا کے خط کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیت میں کہتا ہے: اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، جب میں نے اپنا قلم اٹھایا اور اس خط کے بارے میں لکھنے کی کوشش کرنے لگا تو میں اس بارے میں مزید لکھنا اور بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک ایماندار ہونا کس قدر دلچسپ ہوتا ہے، لیکن روح حق مجھے کسی اور طرف لے گیا، کیونکہ اس نے کہا: میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضروری جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پاک روح کی رہنمائی میں اپنے دھیان کو تبدیل کر رہا ہے۔ وہ اس بارے میں تفصیلاً بات کرتا ہے کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر زمانہ قدیم میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہے۔ میں اس بات کے اظہار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے ان پر قدیم سے سزا کا حکم ہو چکا، تو میں اس بات کو ماننے کے لیے نہیں تیار کہ وہ کسی عام شخص کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان سب کی بات کر رہا ہے جو برے اور غلط عقیدے کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عدالت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہے۔ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پولس رسول رومیوں کے خط اس کے 6 باب میں کیا لکھتے ہیں جب وہ خدا کے فضل اور ہماری نجات کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ وہ 6 باب کی پہلی آیت کی طرف چلتا ہے اور اس نے کہا: کیا ہمیں اپنی زندگی کو گناہ میں گزارتے رہنا چاہیے کیونکہ خدا کے فضل سے ہم بچ جائیں گے؟ اور کیا ہو رہا تھا؟ یہودا کے خط 4 آیت میں دیکھتے ہیں وہ لوگ ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل رہے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک خدا نے اپنے فضل سے ہمیں بچایا، لیکن جیسا چاہیں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جس میں بے دینی بھی شامل ہے۔ وہ لوگ ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل رہے تھے۔
نہ صرف یہ بلکہ ہمارے واحد مالک اور خدا یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یہودا کہہ رہا ہے، قلم اور کاغذ کو اٹھانے سے پہلے ہی میرے ذہن میں بے شمار باتیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے خداوند کا پاک روح کچھ خاص چیزوں کی طرف لے گیا جن کا تعلق اب اس سب باتوں سے ہے جو گناہ سے منسلک ہیں۔ اب ہم ان سب چیزوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جو اس اگلے اصول میں ملتی ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں غور و فکر کے لیے ایک سوال ملتا ہے۔ آج کل وہ کون سے ایسے حالات ہیں جہاں ہمیں بے بہا محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اور آگے کو چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہودا کو بھی کچھ اسی قسم کے بے بہا محبت کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں اس بات کا شکر کروں گا کہ مجھے کبھی جھوٹے استادوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، دھیمی انداز میں کہتے ہوئے، لیکن یہودا کے جیسے حالات سے کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی پطرس جیسا اور نہ پولس جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ یقیناً ایک خوشگوار کام نہیں تھا۔ تاہم اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں ٹھیک ٹھاک مسائل موجود ہیں، اور یہی ہماری خوبی ہے۔ جب ہم لوگوں کو خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم خصوصی طور پر مسیحیوں کو خدا کی مرضی کے برخلاف چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بجائے انہیں ان کے غلط کاموں، غیر ذمہ دارانہ رویوں اور گناہ سے واقف کرائیں، ہم انہیں مزید اسی گناہ میں اپنی زندگی کو گزارنے کے قابل بناتے ہیں، اور ہم ان کا سامنا محبت سے بھی نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے اپنی زندگی کے کچھ حالات بیان کرنا چاہوں گا جہاں مجھے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو خدا کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ ایسی زندگی اس لیے نہیں گزار رہے تھے کیونکہ وہ کسی جھوٹے استاد کی تعلیم سے متاثر ہوئے، بلکہ ایسے لوگوں کو محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کا اچھی طرح خیال کریں اور محبت دیں تو ہم ان کے لیے واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل آسان کام نہیں۔ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں ہونے سے بہتر تھا کہ میں یہاں سے ہزاروں میل دور چلا گیا ہوتا، کیونکہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ در حقیقت میں خوف زدہ ہوں کہ آپ وہ سب سن کر مجھے مسترد کر دیں گے۔ چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو یہ بات ہر حال میں بتاؤں گا۔ اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالتے ہوئے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے اس بارے میں تھوڑا صاف گو ہونا چاہیے، اور میرے پاس بہت سے لوگ آ کر یہ کہہ چکے۔ میں آپ کی محبت کو سہراتا ہوں، اس بات کا شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور آپ کو مجھ سے اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھیں کہ اس بات کے بعد میں اس چرچ میں پھر کبھی نہیں گیا، اور میں نے ان سے کہا، دیکھیں مجھے معاف کیجئے گا ہر بات کے لیے جو میں نے کہی، لیکن میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سب کو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بہت شکریہ، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن اور اس بات کے اظہار سے مجھے اطمینان محسوس ہوا، لیکن کچھ ایسے حالات بھی ہوئے جہاں مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس بات کا اظہار کیا، اور یہ ہمیشہ سے ایک بڑی برکت کا باعث رہا، لیکن کبھی کبھار جب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تو یہ دکھ اور تکلیف کا ذریعہ بھی ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی، وہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ چکا تھا، اور وہ ایک چھوٹے سے ٹریلر گھر میں رہ رہا تھا، اور مجھے یاد ہے جب ہم اندر گئے تو وہ ایک گانا سن رہا تھا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ اس گانے کو صبح سے شام تک بار بار لگا کے سن رہا تھا، اور شاید آپ کو بھی وہ گانا یاد ہو، کیا پتہ آپ نے وہ گانا کبھی سنا ہو یا نہیں بھی سنا ہو سکتا، لیکن اس گانے کے اہم بول تھے، مجھے میرا بننا ہے، اور ان الفاظوں کا سادہ سا ترجمہ، چاہے میں صحیح ہوں یا غلط، چاہے مجھے اس دنیا میں کوئی جگہ ملے یا میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، میں صرف خود کو پانا چاہتا ہوں، مجھے صرف میرا بننا، اور میں اور کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں کیا کہوں۔ اور مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب اپنے دوستوں کے ہمراہ اس شخص سے ٹکراؤ ہوا، اور اس نے کہا، شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے تسلی ہے کہ ہم اس تک پہنچے، اور شاید کسی دن خدا اس تجربے کے ذریعے اس شخص کو اپنے پاس واپس لانے کے لیے استعمال بھی کرے۔ اسی لیے اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اگرچہ اپنے مسیح عزیزوں کے ساتھ مثبت رائے کا اظہار بہت آسان اور قابل لطف محسوس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسے بھی حالات بن جاتے ہیں جب ہمیں ان سب مشکلات اور تکلیف دہ حالات سے براہ راست نپٹنا پڑتا ہے۔